अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। हमेशा की तरह इस बार भी हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ। नाजरीन, इस बार का जो मौजू है वो थोड़ा सा हम मुख्तलिफ लेकर आए हैं। आप देखते हैं कि जब भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास कोई भी मरीज़ जाता है तो वो हमेशा उसको बोलते हैं कि आप अपने टेस्ट करवाएं। वो कोई भी टेस्ट हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल का हो, सीबीसी हो, यूरिक एसिड का टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, वो उसको टेस्ट के ज़रिए उसकी तशखीस करते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जब कोई जाता है तो वो साइन एंड सिम्टम के ज़रिए उसकी तशखीस करते हैं, और मौका पड़ने के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट्स भी उनकी करवाते हैं। तो तिब्बे यूनानी में तशखीस किस तरह से की जाती है, ये आज हम इस प्रोग्राम में आज जानेंगे, क्योंकि तिब्बे यूनानी एक कदीम तरीका इलाज भी है और जदीद तरीका इलाज भी है। हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि कदीम तरीके से भी कैसे तशखीस होती थी और आज की मॉडर्नाइजेशन के अंदर एक तबीब किस तरह से तशखीस करता है। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं। मैं जिस वक्त मतब पे बैठा हुआ था तो मेरे पास एक ना कराची से पेशेंट आया, तो उसने आकर मुझे बोला कि आप मेरी तशखीस किस तरह से करेंगे। मैंने कहा जी आपकी हम नब्ज़ देखेंगे, आपकी नब्ज़ देखेंगे, नब्ज़ देख के बता देंगे आपको। तो उन्होंने जनाब अली नब्ज़ दिखाई और नब्ज़ दिखाने के बाद कुर्सी पे बैठ गए और मुझे हैरत से कहते हैं कि ये 2025 चल रहा है और ये नब्ज़ से कैसे पता चल जाता है, ये आप क्या मुझे कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इस बारे में। तो मैंने सोचा कि जिस तरह इनके दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं, इसी तरह से आम जो लोग होंगे उनके दिमाग में भी बहुत सारे सवालात होंगे। तो मैंने सोचा आज इसी मौजू को हम लेकर आपकी खिदमत में पेश हों कि तिब्बे यूनानी में तशखीस किस तरह से की जाती है। तो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे पास यहाँ तिब्बी बोर्ड मौजूद है, मैं उनका आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले हमारे पास बैठी हैं तबीबा नजमुल सहर साहिबा। ये माहिरा तिब्बे यूनानी हैं और नब्ज़शनासी में भी माहिर हैं बहुत ज़्यादा, और क्रोमोथेरेपी में भी एक्सपर्ट है, और इसके अलावा इन्होंने एमएससी की हुई है साइकोलॉजी के अंदर। तो मैडम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ जो तशरीफ़ रखते हैं दूसरे मेहमान, वो हैं हकीम सैयद इकरामुल्लाह गिलानी साहब, और नब्ज़शनासी में अपना एक बहुत नाम रखते हैं, और सिर्फ नब्ज़शनासी में नहीं बल्कि ज़बान शनासी, आवाज़ के ज़रिए और हर तरह से जो है ये अपना जो है तशखीस के अंदर इनको बहुत ज़्यादा महारत है, बहुत ज़्यादा काबिल तबीब हैं और बड़ी दूर से सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो इकराम भाई आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तबीबा नजमुल सहर के पास पहले जाऊंगा और इनसे पूछूंगा कि ये बताएं कि तिब्बे यूनानी में तशखीस जो है इसका तसव्वुर कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमारे ज़रा नाजरीन को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमराज की शफायाबी के लिए दुनिया में इस वक्त बहुत सारे तरीका राइज हैं, जिसमें सूरज से इलाज, पानी से इलाज, बातों से इलाज, खुशबुओं से इलाज, रूहानी इलाज, आयुर्वेदिक, और ये मसाज से इलाज जिसे फिजियोथेरेपी कहते हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है। तो इसी तरह तिब्बे यूनानी भी एक बहुत कदीम इलाज है और मौजूदा दौर में भी इसी तरह ही राइज है। अब यहाँ पर जो तशखीस का अमल है उसमें बेसिकली मिजाज को कहा जाता है कि कुछ खिलतें होती हैं इंसानी मिजाज के अंदर, इंसानी बॉडी में, जो जिनमें बैलेंस अगर आउट हो जाता है तो जिसकी वजह से बीमारियाँ सामने आती हैं। अब उसकी तशखीस के लिए हम ज़ुबान देखते हैं, नब्ज़ देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसके बॉडी डिस्चार्जेस को भी देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है ज़ाहिरी आँख के ज़रिए, और आँखों की रंगत, चेहरे की रंगत, हाथों की रंगत और नाखूनों की रंगत, बालों की उतरने और उनके मसाइल, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। कारूरा से भी जी, बॉडी डिस्चार्जेस की मैंने इसीलिए बात की है कि उससे भी स्टूल और यूरिन की जो कंडीशन होती है वो पेशेंट से पूछी जाती है, तो उससे भी आप उसकी मर्ज़ की तशखीस में आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो जदीद जो है तिब के मुकाबले में इसका अंदाज़े फ़िक्र जो है, अच्छा, अब जदीद तिब जो है ना, जो मॉडर्न साइंस जो है
اس میں وہ بلڈ سیمپل لیتے ہیں اور موسٹلی اور یا باڈی اسکین کی جاتی ہے تو اس سے وہ اپنی ڈائگنوسس کرتے ہیں. جی جی بالکل. جو باڈی کے سائن سمٹمز ہیں ایکچوئل میں وہ ہمیں بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. اور ایک عام جو بھی طبیب ہے جو اپنی پریکٹس کر رہا ہے اس کی نظر اس باڈی سائنس کے اوپر بھی ہوتی ہے کہ باڈی بہت پہلے سے اپنے سائن سمٹمز دینا شروع کر دیتی ہے, اور اگر عام انسان بھی اس کو جج کرنا شروع کرے تو اسے بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری باڈی میں کوئی گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. تو یہ سائن سمٹمز بھی اگر ہمیں پتہ ہوں اور اس کے ساتھ طبیب اگر نبض شناسی کا ماہر ہو, زبان اور باڈی ڈسچارجز کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بہت حد تک مرض کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے. اور بہت سارے امراض میں اسے یہ جو جدید جو ٹیسٹ ہیں ان کی ضرورت نہیں بھی پڑتی. اچھا. لیکن کچھ جگہوں پر اسے مریض کی تسلی کے لیے یا انوائرمنٹ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کی تسلی کے لیے بھی اس کو وہ لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیتا ہے, تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جب مریض دیکھتا ہے, مالک جو ہوتا ہے حکیم کوئی بھی ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے, مریض کو چیک کر رہا ہے, وہ اس کی آواز کے ذریعے, آپ نے بتایا زبان کے ذریعے, ٹھیک ہے, زبان کے اوپر ہم اس کو بعد میں اس کو کر لیں گے لیکن تھوڑا سا آپ اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا, اور نبض کے ذریعے, کاروڑا کے ذریعے, یہ کس طرح سے اس کو اندازہ کیسے لگا لیتا ہے کہ یار اس کو یہ مسئلہ, یہ تو یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے جی گا. بالکل ایسے ہی ہے. عام انسان کے لیے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ نے کوئی جادو والی بات کر دی ہے یا کوئی ایک انہونی بات کر دی ہے. بیسیکلی زبان کے اوپر بہت سارے سائن سمٹم ہوتے ہیں جس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس آرگن میں کیا پرابلم چل رہی ہے. عام بچے کی زبان دیکھیں تو وہ پنک ہوتی ہے, صاف ستھری ہوتی ہے, ایک صحت مند ہوتی ہے بچے کی زبان, تو بیماری نہیں ہوتی چونکہ. اسی طرح جو ہمارے پیٹ اینیملز ہیں آپ ان کی زبان دیکھ لیں وہ بھی نارمل پنک کلر کی ہوتی ہے, اور آپ اس سے اندازہ لگا دیں, کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ نارمل زبان کیا ہے اور بیماری والی زبان کیا ہے تو آپ اس میں فرق نہیں کر سکیں گے. اب ایک اور اسی طرح یہ جو لوگ جن کا ڈائٹ اور لائف سٹائل بالکل نیچرل ہے ان کی زبان بھی پنک نارمل ہوگی, اس کے اوپر کوئی فر نہیں, کوئی کٹس نہیں, کوئی داغ دبے نہیں, کوئی اس کے اوپر نشان نہیں ہے, کوئی ڈسکلریشن نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں یہ سب میٹر کرتی ہیں. زبان پر اگر فر ہے, کٹس ہیں, ایجز پر کوئی امپریشن ہے یا اس کی ڈسکلریشن ہے تو یہ بہت ساری بیماریوں کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہوتی ہے, اور ایک طبیب اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے کہ ان نشانات کا کیا مطلب ہے. اسی طرح نبض کی طرف اگر دیکھیں تو نبض میں یہ بھی باقاعدہ سکھایا جاتا ہے ایک طبیب کو, اور نبض کے ذریعے آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے مرض کی جو شدت ہے وہ کتنی زیادہ ہے, کون سا آرگن اس میں ڈسٹرب ہو رہا ہے, کس آرگن کی بیماری زیادہ اس کو شو ہو رہی ہے. اسی طرح اگر یورین ہے, اسٹول ہے, اس کی کنڈیشن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یورین میں اگر ایک نارمل یلو ہے یا وہ بہت زیادہ پیل ہے, سرخی مائل ہے, تو مرض کی شدت اور مرض کی جو کنڈیشن ہے اس میں بھی اندازہ لگا لیتے ہیں. آنکھوں میں اگر پیلا پن آ رہا ہے تو آپ کا ذہن فوراً لیور کی پرابلمس کی طرف جاتا ہے. یلو ڈسکلریشن ہے باڈی کے اندر, یلو کلر آ رہا ہے زیادہ, تو یہ صفراوی مزاجوں کو شو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر بلیکش ٹون آنا شروع ہو گئی ہے, کلر بلیکش ہونا شروع ہو گیا ہے, زبان پر بھی اسی طرح کی نشان آنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ سوداوی امراض کو شو کر رہا ہوتا ہے. بلغمی مزاج میں بالکل ڈل اور سستی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بلغمی مزاج کی جو علامات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایک طبیب اس سے بڑے آسانی سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ مرض کی کیا تشخیص کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ جس وقت پیشنٹ جو کوئی بھی ہوتا ہے نا, جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اپنا ایک الگ مائنڈ لے کر جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کروانے ہیں اور ڈاکٹر نے اس کے بعد مجھے دوائی دینی ہے یا انجیکشن لگا دینا ہے تو میرا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. جب وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, کیونکہ 3 بنیادی علاج ہے نا, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, طب یونانی, تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس اسے پتہ ہے کہ یار انہیں میرے جیسے سائن اینڈ سمٹم, سائن دیکھنے ہیں, سمٹمز پوچھنے اور مجھے میٹھی میٹھی گولیاں یا ایڈمٹ ڈراپس دے دینے. لیکن جس وقت وہ طبیب کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ ذہن لے کر جاتا ہے کہ حکیم صاحب میری نبض دیکھیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, اور نبض کے ذریعے بتائیں گے. اور جس وقت حکیم صاحب یا کوئی بھی طبیب کسی مریض کی نبض دیکھ کے اس کو بتاتا ہے تو وہ مریض جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. جیسے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ جادوئی, تو وہ کہتا ہے یہ تو جادوئی ہو گیا نا قسم کا, کہ میری نبض دیکھی
اور مجھے بتا دیا. ہاں. تو یہ ایک جو حکمت ہے اور طب ہے اور طبیب کا جو زیور ہے وہ نبض شناسی ہی جی بالکل ہے. صحیح ہے. اچھا اکرام بھائی آپ سے جو سوال ہے میں یہ کروں گا کہ نبض شناسی کو جو ہے وہ طب یونانی کی روح کہا جاتا ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ جب مریض ذہن لے کر آئے گا تو یہی کہے گا کہ جی حکیم صاحب میری نبض دیکھیں گے پھر مجھے بتائیں گے. اس کو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کس طرح سے اس کا آپ اندازہ کیسے لگاتے ہیں. آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ بڑے نبض شناس ہیں, تو میری بھی اکثر آپ نبض دیکھتے رہتے ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ آپ کس طرح آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ایک مریض کا. اس کو آپ اپنی حکمت کی زبان میں ذرا بتائیے گا. جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر, اس کی ایک سمپل سی مثال سمجھیں. جس طرح ایک مکینک جو ہوتا ہے وہ گاڑی کے چلنے سے اس کی کھٹ کھٹیاں ٹھک ٹھک سے سمجھ لیتا ہے بالکل صحیح کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک طبیب جب کسی کی نبض پہ پلس پہ ہاتھ رکھتا ہے بالکل صحیح اسے اتراؤ چڑھاؤ سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اسے کون سا کیا مسئلہ چل رہا ہے اس ٹائم. بالکل صحیح. نبض پہ جب وہ ہاتھ رکھتا ہے تو پھر وہ اس کی نبض دیکھتا ہے کہ کس لیول پہ کس طرح زور سے چل رہی ہے, سست چل رہی ہے, اس میں اتراؤ چڑھاؤ کس طرح ہے. بالکل صحیح. جب یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ کس مرض میں مبتلا ہے. بالکل صحیح. وہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے نا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبض جو ہے اس کا تعلق دل سے ہے, اور یہ ہر چیز نبض کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ اس بندے کو کیا کیا جو ہے نا وہ مسائل چل رہے ہیں. اس طرح ہم جو ہے نا پھر اس بندے کی نبض شناسی کرتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. جسم کے اندر وائٹل آرگنز ہوتے ہیں 3, جسے طبی زبان میں اعضائے رئیسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دماغ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے, جگر ہوتا ہے. تو کیا اس میں جیسے طبیبہ صاحبہ نے یہ بتایا کہ سوداوی مزاج ہوتا ہے, صفراوی ہوتا ہے, بلغمی ہوتا ہے, تو یہ 3 مزاجوں کے اوپر کوئی اس کی حکومت ہوتی ہے کہ دماغ کا تعلق بلغم سے ہو گیا, دل کا تعلق سودا سے ہو گیا, اور جگر کا تعلق صفرا سے ہو گیا. اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا آپ اگر بتائیں. جی یہ جو مین جو بیسک چیزیں طبیب جو نوٹ کرتے ہیں وہ انہی کو دیکھتے ہیں, انہی کے اوپر جو ہے نا وہ پرکھتے ہیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے. کہ بلغم جو ہے اس کا تعلق, اس کا مرکز جو ہے وہ دماغ ہے. اسی طرح سودا اور صفرا ان کے جو ہے نا وہ مزاج کہہ لیں کہ مقام جو ہیں. اسی طرح جگر وغیرہ ہیں, تلی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بیسک دیکھا ہی انہی 3 چیزوں کے اوپر انسان کا انحصار ہے. اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو انسان کا دنیا میں رہنا چلنا پھرنا جو ہے محال ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جیسے صفرا ہے, قلت صفرا ہے, یہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جگر جو ہے یہ صفرا بناتا ہے. تو سودا جو ہوتا ہے یہ کون, یہ کیا بناتا ہے؟ یہ تلی بناتی ہے. تلی. اچھا, تلی جو ہوتی ہے وہ سودا کو پروڈیوس کرتی ہے, اور جگر جو ہوتا ہے وہ صفرا کو پروڈیوس کرتا ہے, اور جو بلغم ہوتا ہے وہ دماغ. اچھا, یہ جو بھی جو رطوبات جو اکٹھی ہوتی رطوبات کا جو زیادہ ہو جاتی ہیں, یہ اس طرح کے جو ایشوز ہو جاتے ہیں وہ جسم دماغ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو. جی کیونکہ ان کا تمام چیزوں کا مرکز جو ہے وہ دماغ ہی ہے نا, رطوبات کا, تو اس لیے دماغ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ساری چیزیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح. اچھا طبیبہ نجم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کے جیسا کہ روایتی دور چل رہا ہے, ماڈرنائزیشن کا دور ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی اپنے ایک مریض کی کہ وہ کراچی سے آئے. میں نے ایسا انہیں بلایا بھی صرف اس شرط پہ تھا کہ جی آپ کی میں نبض دیکھوں گا, پھر آپ کی تشخیص کروں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ خیر آ گئے. اب انہوں نے پتہ نہیں شاید کراچی کی ٹکٹ خرچی ہوئی تھی شاید اس چیز کے, ان کو غصہ تھا. تو وہ آ گئے, انہوں نے نبض دکھائی اور انہوں نے ایک سوال میرے سامنے رکھا. تو یہ جو آج کل ماڈرنائزیشن کا دور ہے, اس میں تشخیص بھی ہو رہی ہے, ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اس کے اندر جب نبض شناسی جو ہوتی ہے یہ کیا ایک انداز فکر بیان کرتی ہے, اس کو بھی ذرا بتائیے گا آپ تھوڑا سا. اچھا میں ایک بات بتاتی چلوں کہ قابل اعتماد ہے, مطلب ہو جاتا ہے بندہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اس کو ذرا ایکسپلین کریں ذرا. آج کل کا جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے, اور
ہم لوگ آن لائن ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ بعض مریضوں کا پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آن لائن ٹریٹمنٹ میں میں صرف زبان کی پکچر منگواتی ہوں اور ان کے ہاتھوں کی پکچر منگواتی ہوں. بالکل صحیح ہے. تو جب میں ان کو ڈائگنوز کر کے ان کی باتیں ساری بتا رہی ہوتی ہوں تو وہ شاکڈ ہو جاتے ہیں, کتنی دیر تک رپلائی ہی نہیں کر پاتے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے, اتنی باتوں کا کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے یہ مرض ہے, مجھے یہ فلاں مرض ہے. اور میں نے جب جا کے لیبارٹری سے پھر وہ جب جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں میرے کہنے پہ تو بہت ساری چیزیں ان کی سچ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں لیبارٹری ٹیسٹ اس وقت ہی کام آتے ہیں یا اس وقت ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ لیبارٹری ٹیسٹ میں جب 70 سے 80% مرض بگڑ چکا ہوتا ہے, شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے, اس وقت وہ باڈی اپنے سائن سمٹم شو کر رہی ہوتی ہے لیبارٹری ٹیسٹ کی شکل میں. تو جب باڈی پہلے سے سائن بتا رہی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, ہم ان کو پرکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس آرگن کا مسئلہ شو ہونے جا رہا ہے, تو مریض کانشیس بھی ہو جاتا ہے اور اس کی جو شدت ہوتی ہے بیماری کی, جو شدت میں آنی ہے بیماری, اس کو پہلے سے ہی وہ کور کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو ابھی یہ میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ مرض بگڑنے سے پہلے ہی کسی طبیب سے رابطہ کر لیتے ہیں اپنی باڈی سائن سمٹمز کے اکارڈنگلی تو آپ اس شدت میں, جیسے اب کینسر کتنا عام ہو گیا ہے اس وقت, تو کینسر سے پہلے سائن سمٹم باڈی میں آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح گردوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو بہت سارے سائن سمٹمز پہلے سے آ رہے ہوتے ہیں, مریض ان کو نارمل لے رہا ہوتا ہے کہ یہ روز کی تھکاوٹ ہے, روز کی تھکن ہے یا چکر ہیں, تو بہت ساری سمٹمز ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم ان پرابلم کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو سویئر قسم کے آتے ہیں مسئلے مسائل, تو اس کو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جیسے اب آج کل گردوں کے امراض بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ڈائلسس تو ایسے ہو گیا ہے جیسے ایک عام کھانسی نزلہ زکام بخار, اس طرح سے اتنے ہاسپٹل اور اس کے انسٹیٹیوٹ کھل گئے ہیں کہ جہاں وہ ڈائلسس کروائی جا رہی ہیں. تو اب اس میں کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہونی چاہیے, اور میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا بھی چاہتی ہوں کہ جیسے آپ اپنی زبان کو جب چیک کرتے ہیں, روز اپنی زبان اپنی باڈی کو دیکھتے ہیں تو اپنی زبان کو بھی دیکھنا چاہیے انسان کو کہ اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اگر تو ڈینٹل امپریشن آ رہے ہیں جیسے اسکیلوپڈ ٹنگ کہا جاتا ہے, تو اگر یہ ڈینٹل امپریشن آ رہے ہیں تو یہ فرسٹ سائن ہے کڈنی ڈیمیج کی طرف کہ آپ کی کڈنی خراب ہونے جا رہی ہے, اور پیشنٹ کو بالکل بھی نہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا. اب اس میں باڈی سمٹم کیا شو کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو تھکاوٹ بے انتہا رہ رہی ہوتی ہے, ذرا سا کام کرنے سے اس کو اتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ریسٹ کرنے کے بعد بھی وہ مکمل پوری طرح ایکٹیو نہیں ہو پاتا, بار بار چائے لے رہا ہے, کافی لے رہا ہے, لیکن ایکٹیو نہیں ہوتا. اس کو بھی پیشنٹ نارمل لے رہا ہوتا ہے. پھر اس میں وہ انیمیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جو گردے ہیں انہوں نے ہمارا سوڈیم پوٹیشیم کا جو ایک بیلنس ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جب وہ کنٹرول بگڑنا شروع ہوتا ہے اور وہ پروٹین کی لیکیج ہونا شروع ہو جاتی ہے, جو پروٹین اس نے باڈی کو دینی تھی وہ یورین کے ذریعے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور یورین اگر آپ اس پیشنٹ کا چیک کریں یا کروائیں اس سے, میں ایون کا یورین کی جو پکچر ہے وہ بھی ان سے منگواتی ہوں کہ وہ اس کی پکچر بھی مجھے شیئر کریں جو صبح کا. ہاں جی, اگر اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے اور وہ کانسٹنٹلی کچھ سیکنڈ تک مسلسل رہ رہی ہے اور بیٹھ نہیں رہی, تو یہ فرسٹ سائن ہے کہ آپ کا باڈی پروٹین جو ہے وہ خارج کر رہا ہے, لیک ہو رہا ہے. تو جب پروٹین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ گردے کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس میں انیمیا ہوگا, پیشنٹ سمجھے گا کہ انیمیا ایک نارمل سی بات ہے. کیا ہو رہا ہے کہ گردے جو ہیں وہ آر بی سی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب باڈی میں آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی, سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. وہی سیڑھیاں وہ جو چند قدم پہلے چل رہا تھا, وہی سیڑھیاں چل رہا تھا, اس کو کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب وہی چند سیڑھیاں چڑھنے سے اس کا سانس پھول رہا ہے, وہ اس کو بھی نارمل لے رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن یہ گردوں کے سائن سمٹم ہوتے ہیں. اچھا, ایک اور سمٹم اس میں ہوتی ہے کہ وہی کھانا جو اس کو پہلے اچھا لگ رہا ہوتا ہے اب اس کو دیکھ کے اس کا دل خراب ہوتا ہے, متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ اس کو بھی وہ کہتا ہے کہ شاید میرے معدے میں کوئی مسئلہ ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں, یہ سب چیزیں گردوں کی طرف جا رہی ہیں کہ اس کے گردے خراب ہو رہے ہیں. یہ زبان سے بھی آپ اس کو بتا سکتے ہیں, دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ اس کے گردوں کا. اور یورین کی اگر بار بار اگر اس کو حاجت ہو رہی ہے, خاص طور پر رات کے وقت اس کو بار بار اٹھنا پڑ رہا ہے, تو سم ٹائم تو یہ ڈائبٹک میں بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر. جی, یہ تو مین کاز ہے اس کی.
डायबिटिक पेशेंट में भी ये मसला होता है, लेकिन अगर वो डायबिटिक नहीं है तो तभी उसके साथ ये मसला आ रहा है, तो इट मीन्स के गुर्दों के मसले शुरू होना शुरू हो गए। इसी तरह अगर आप हार्ट की तरफ चले जाएं, अगर वो इसको एक नॉर्मल ले रहा है कि यहाँ पर अगर कोई दबाव उसको महसूस होता है या टाइटनेस का एहसास होता है या वो थोड़े से काम करने के बाद थक रहा है, तो वो इसको एक थकावट का एहसास लेके वो समझता है कि शायद मैंने कोई ओवरवर्क कर लिया, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये हार्ट के प्रॉब्लम की तरफ भी शो हो रहा होता है। आंखों की तरफ आप देखें तो ये इन हिस्सों पे येलो कलर की डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी सम टाइम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की तरफ इशारा कर रहा होता है कि उसकी जो खून की नालियां हैं उसके अंदर प्लेक जमा होना शुरू हो गया। तो ऐसे मरीजों का आप कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, वो सम टाइम नॉर्मल होता है, लेकिन वो समझ रहे होते हैं कि हमारा चूंकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है, तो हाँ वो मुतमिन हो जाते हैं, जबकि उनकी खून की नाली में प्लेक बनना शुरू हो चुका होता है। तो ये भी एक साइन होता है जिसको वो एक बॉडी डिस्कलरेशन में ले रहे होते हैं, कॉस्मेटोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, डर्माटोलॉजिस्ट की तरफ जा रहे हैं, या अपने तौर पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। तो बहुत सारी बॉडी की साइन सिम्टम्स हमें पहले से ही होशियार कर रही होती हैं कि हम इनका इलाज कर लें, बजाय आप शिद्दत में जाके हॉस्पिटल जाके रहना पड़े। उससे बेहतर है कि आप किसी तबीब, माहिर तबीब से रब्ता करें और उससे अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डिफाइन किया। इकराम भाई, हमारे ना प्रोग्राम की एक रवायत है कि हमें ब्रेक पे भी जाना पड़ता है, ठीक है? तो ख़वातीनो हज़रात, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल। हमारे साथ बैठी हैं तबीबा नजमुल सहर और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हकीम सैयद इकरामुल्लाह गिलानी साहब। तो हम बात कर रहे हैं कि तिब्बे यूनानी में तशखीस किस तरह से की जाती है। आज का हमारा ये बड़ा मौजू है और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हमारा जा रहा है। तो तबीबा नजमुल सर, आप ये बताइएगा, आपने जैसे ज़बान के बारे में बताया है, तो ज़बान में से आप तशखीस करती हैं। बहुत सारे हम भी इसी तरह से जब फ़ोन पे जब मरीज़ ज़ाहिर है बैनुल अक़वामी पेशेंट जो है, जो इंटरनेशनल मॉलेज है मेरे पास, वो बहुत ज़्यादा है ना, बाहर के मरीज़ ज़्यादा मैं देखता हूँ, तो ज़ाहिर है बाहर का मरीज़ तो नब्ज़ दिखाने से कासिर है, तो ज़बान के ज़रिए और कारूरा के ज़रिए ही हम भी उसकी तशखीस करते हैं। तो आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, बाज़ औक़ात ज़बान के ऊपर लोगों के कट्स पड़े हुए होते हैं जी, ये किस चीज़ की जो होती है वो? अच्छा, ज़बान देखिए, ये आप कह लें कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल का मिरर है। हमारी जो 33 फीट की एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरा उसका शो कर देती है कि अंदर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है। तो ज़बान के ऊपर सबसे पहले तो जो अगर पिछले हिस्से पर सफ़ेदी है तो इट मीन्स के बड़ी आंत के मसले हो रहे हैं उसको। आप कुछ अगर उसे कहेंगे कि कब्ज़ रहती है या उसकी स्टूल की कंडीशन नॉर्मल नहीं होती, अनसेटिस्फाइड स्टूल होता है, तो वो बताएगा आपको कि हाँ ऐसा ही है। अगर दरमियान वाले हिस्से में सफ़ेदी ज़्यादा एक फर की शक्ल में तय जमी हुई होती है, तो बेसिकली ये तजाबियत को भी शो करती है। तजाबियत का ताल्लुक आपके दिल के साथ होता है और आपकी इसकी जो अलामत है, इसका मतलब ये है कि आंतों की जो निज़ाम हज़म की जो कंडीशन है ना, वो डिस्टर्ब हो चुकी हुई है, उसका हाजमा जो है वो कमजोर को भी इसमें शो करता है। एग्जैक्टली, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को शो कर रहा होता है। अगर यही कंडीशन येलोइश में चली गई है तो इट मीन्स कि उसके लीवर के प्रॉब्लम भी शुरू हो गए हैं, लीवर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, लीवर डिसफंक्शन हो रहा है या लीवर के एंजाइम्स बढ़ रहे हैं, और बाज़ के बॉडी टेस्ट करवाने से एंजाइम बढ़े हुए आते भी हैं। अच्छा, अब अगर मोटी है और फूली हुई है ज़ुबान, तो ये भी लीवर की सुस्ती को शो कर रही होती है। इवन सम पेशेंट में फैटी लीवर को भी ये शो करती है कि फैटी लीवर है। अगर ज़ुबान के अगले हिस्से के ऊपर स्ट्रॉबेरी की तरह के दाने से बने हुए हैं तो ये आंतों के बुखार को शो कर रही होती है। अक्सर पेशेंट जब टेस्ट करवाते हैं तो उनका IgG और IgM ये पॉजिटिव नहीं भी होता, लेकिन ये आंतों के बुखार को शो कर रही होती है। आगे चल के अगर वो नहीं इसका इलाज कराते तो आगे चल के कुछ महीनों के बाद उनको टाइफाइड हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये हम उनको पहले से ही वार्न कर रहे होते हैं कि आपकी आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गई है। दो मेन जो होते हैं ना ऑर्गन, एक जिगर और एक आंतें, ये मेन इसमें डिस्टर्ब हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर ज़बान के ऊपर पर्पलिश साइन आना शुरू हो गए हैं दोनों साइडों पर या दरमियान में कहीं पे भी, तो ये भी एक सीवियर कंडीशन को शो कर रहे होते हैं। मोटी और सख्त भी हो जाती है, आपने देखा ना? जी बिल्कुल, अकड़ी हुई होती है, मोटी और सख्त भी हो जाती है।
اب جیسے جو پتلی اور لمبی سی زبان بچوں کی ہوتی ہے زیادہ تر، وہ ایسے پتلی، یا بوڑھوں میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر جوانوں میں اس طرح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی میں انفلمیشن آنا شروع ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی ان کے باڈی آرگن ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو مختلف زبان کے جو ایریاز ہیں وہ مختلف آرگن کو شو کر رہے ہوتے ہیں. درمیان والے حصے کی جو سائڈیں ہیں ان کی وہ پھیپھڑوں کے امراض کو شو کر رہی ہوتی ہے، اور اگلا حصہ جو ہے یہ آپ کی آنتوں کے نظام کو شو کر رہا ہوتا ہے، اور لیور اور اس کی ڈسٹربنس کو شو کر رہا ہوتا ہے. اگر پھیکی ہے بالکل تو انیمیا کا سائن ہوتا ہے، پھیکا کلر ہے اس کا. اگر اس کے اندر کچھ جیسے ڈرائنس رہنا شروع ہو گئی ہے، تو ڈرائنس کی بیسیکلی تو بہت ساری پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے انکنٹرول شوگر ہے تو اس میں ڈرائنس رہنا شروع ہو گئی ہے. روماٹائڈ آرتھرائٹس اگر پیشنٹ کو ہے تو اس میں بھی اس کی جو زبان ہے اس کو خشک محسوس ہوتی ہے. کچھ اسکن کی پرابلم ایسی ہوتی ہیں، سکلیروڈرما ایک بیماری ہے، اس میں منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو گلینڈز ہیں منہ کے جس کی وجہ سے ہمارا لعاب بنتا ہے، تو وہ گلینڈ ڈسٹرب بیسیکلی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے منہ خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو منہ خشک اگر ہو رہا ہے تو یہ ایک مطلب آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ آپ کن کن بیماریوں میں سے گزر رہے ہیں. تو گردوں کی بیماری میں بھی سم ٹائم یہ منہ خشکی کی علامت سامنے آ جاتی ہے. اچھا، بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے مزاج ہے ہمارے، سرد ہے، گرم ہے، خشک ہے، تر ہے، جی یہ مزاج یعنی ایک پورا اخلاق کا نظام ہوتا ہے نا ہمارا. بالکل طب یونانی میں. تو اس سے آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مریض گرم مزاج کا ہے؟ تو اس کے ظاہر ہے اب ایک بندہ گرم مزاج کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی میں آسان مثال ناظرین کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں کہ ایک بندے کا مزاج ہے وہ خشک گرم ہے. اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ ادرک کا قہوہ پیے، جی ٹھیک ہے. اگر وہ دار چینی کا پی لے، اب دار چینی کا مزاج بھی خشک گرم ہے، اور کیا ہے کہ اس بندے کا مزاج بھی خشک گرم، تو وہ تو جا کے اس کو لڑے گا. تو آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا، سیلف پرسکرپشن کا رواج پاکستان میں بہت زیادہ ہے. لوگ سٹور سے بھی دوائیاں خرید کے خود ہی کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہربس کچن میں ہوتی ہیں ان کے بھی قہوہ جات اور ان کو بھی مختلف انداز میں خود ہی یوز کر لیتے ہیں. فلاں ویڈیو دیکھی تھی، اس میں یہ بتایا تھا، میں بھی کھا رہا ہوں. اچھا، یہ آپ کا میں معذرت چاہتا ہوں کہ یوٹیوب کو نا انہوں نے اپنا استاد بنایا ہماری ناظرین نے. جی بالکل، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آیا، اب وہ جناب وہ کھیرے کے اندر وہ ڈال لیے، اور کھیرے میں وہ چیز ڈالے. اب بھائی آپ اچھا، وہ بعد میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کا مزاج اگر کسی کو وقتی طور پہ تذابیت ہوئی ہوئی ہے، یا اس کو مزاج میں اس کے حرارت آئی ہوئی ہے جسم میں، تو وقتی ہے. جو فطری مزاج ہوتا ہے اس کو تشخیص میں لازمی دیکھا جاتا ہے. جی بالکل. وہ فطری مزاج کو ان کو تو ظاہر اب نہیں اویئرنیس ہے، وہ وقتی جو چیز آتی ہے اس کے مطابق وہ لیتے ہیں، وہ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں وہ ٹھنڈی کہ وہ اور جا کے آپ کے جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی، جیسے اسقبول کا چھلکا قبض ہے تو کھائی جا رہے ہیں اور کچھ مہینوں کے بعد ان کو جوائنٹس پین شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک وقتی ٹریٹمنٹ کو مستقل ٹریٹمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ویڈیوز میں بتائے جانے والے ٹریٹمنٹ کو وہ اپنا مکمل ٹریٹمنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ طب یونانی میں ایسا نہیں ہے. طب یونانی میں آپ کا جو ایکچوئل مزاج ہے اس کو پرکھا جاتا ہے، اس کے بعد تشخیص کے بعد آپ کو دوائی ڈیسائیڈ کر کے بتائی جاتی ہے. تو اب یہ چیزیں جب وہ یوٹیوب سے سیکھنے کے بعد اپنی آپ کو زیادہ نقصان پہنچا لیتے ہیں، کوئی بھی قہوہ جات لے رہے ہیں اور اس کے بعد بی پی مزید شوٹ کر رہا ہے یا ان کی طبیعت مزید خراب ہو رہی ہے، تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید طب یونانی میں کہیں فالٹ ہے. تو یہ ایک بہت مسکنسیپشن ہے لوگوں کا طب یونانی کے بارے میں. ایسا ہرگز مت کریں. آپ کو اگر کبھی بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک مستند طبیب کے ساتھ رابطہ کریں، اسی سے اپنا علاج کروائیں. خود یوٹیوب پہ یا دوسری ویڈیوز وغیرہ میں دیکھ کر اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کریں. بالکل، بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ہوتا ہے. لوگ آ کے ڈسکلوز کرتے ہیں اپنی سٹوریز اور ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ جاتی ہے. چانس ہے، تکا ہے، مسئلہ اگر تو اس کے مزاج کے مطابق اس نے لے لیا، بائی چانس لے لیا تو فائدہ ہو گیا، تو وہ تو ایک لک ہے. جی لیکن دیکھیں ہر جڑی بوٹی کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر جڑی بوٹی اسی مزاج کے مطابق ہی کسی بھی مریض کو استعمال کروائی جاتی ہے. آپ کوئی بھی چیز اندھا دھند استعمال نہیں کر سکتے. ایون یہ واٹر تھراپی بھی ایک بہت چلی تھی، اس میں بھی دھڑ دھڑ پانی پیا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے گردے خراب ہوئے ہیں اس کی وجہ سے بھی. تو ہر آپ کوئی بھی چیز ایکسیس اماؤنٹ میں لے لیتے ہیں، ایون کھانا بھی آپ زیادہ کھا لیتے ہیں تو طبیعت خراب ہوگی. اسی طرح کوئی بھی چیز آپ اپنے مزاج کے خلاف لیں گے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی کہیں نہ کہیں.
بالکل صحیح بات, بالکل بہت اچھے طریقے سے جی آپ نے اس کو بتایا. اچھا اکرام صاحب, آپ یہ بتائیں کہ کہتے ہیں طبیب حضرات کے درست تشخیص ہو تو علاج درست ہوتا ہے, اس قول میں کتنی سچائی ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بہت شکریہ, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. یہ قول کسی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ تشخیص ہو جائے نا صحیح تو یعنی کہ طبیب کے لیے دوائی تجویز کرنا یا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تشخیص کا بہت کم نالج ہے. اگر ایک مثال ہے کہ ایک مریض آیا, اسے کھانسی ہے, کسی کو بلغمی ہے, کسی کو خشکی کی وجہ سے ہے, لیکن ہمارے پاس دوائی ایک ہی پڑی ہوئی ہے, ہم نے اس کو بھی وہی دی ہے, دوسرے کو بھی وہی دی ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو تشخیص کا علم ہی نہیں ہے, دونوں کو دوائی ایک دے رہا ہے, ایک کو فائدہ ہو رہا ہے, دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ تشخیص جو ہے اس کو ہم اچھی طرح دیکھیں گے, پڑھیں گے, اچھی طرح تشخیص کریں گے مریض کی, یا بخار ہے, کسی کو صفراوی ہے, کسی کو کوئی اور بخار ہے, تو ہمارے پاس میڈیسن وہ ایک ہی قسم کی پڑی ہے, اس کو وہی دینی ہے, صفراوی والے کو بھی وہی دینی ہے, دوسرے کو بھی وہی دینی ہے, تیسرے کو بھی وہی دینی ہے, ٹھیک ہے. ایک کا ہم فائدہ کر رہے ہیں, دوسرے کا ہم نقصان کر رہے ہیں. یہ بات بالکل اتھینٹک ہے کہ تشخیص اگر اچھی ہو, اگر تشخیص اچھی ہوگی تو طبیب جو ہے وہ اپنی باتوں سے آدھا مریض ویسے ہی ٹھیک کر دے گا. بالکل صحیح ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کلیگس کی بات کرتا ہوں, یہ جو میرے پاس آتے ہیں, تو آپ بھی کئی بار میری اور آپ کی ملاقات ہوئی اس سے پہلے, اور آپ کی بھی میں نے نبض چیک کی ہے, تو لوگ اکثر میرے جب میں نبض دیکھ کے ان کو بتاتا ہوں تو میرے اطراف میں دیکھتے ہیں. میں ان کو پوچھتا ہوں کیا دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں بابا کتنے بایا ہے, موکل بابا وہ کہاں پہ آپ کا جو آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے, موکل ڈھونڈتے ہیں نا. جی جی. تو اس لیے وہ جو تشخیص ہے یہ بہت اہم کردار, اور یہ صحیح قول ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. اچھا طبیبہ نجمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو طب یونانی ہے اس میں جسمانی علامات تو دیکھی جاتی ہیں, اس میں نفسیاتی پہلو کیا دیکھا جاتا ہے؟ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مریض کو نفسیاتی آپ کے اخلاق سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے, پھر وہ آپ کی باتوں سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے, تو ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے. تو نفسیاتی لحاظ سے پیشنٹ جو ہے وہ کس طرح سے آپ مطمئن کرتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ماشاءاللہ اس میں ایم ایس سی کی ہوئی ہے سائیکالوجی میں, تو آپ نفسیات کا ایسے پیشنٹس کا بڑا اچھا علاج کرتی ہے, تو اس کا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اچھا, طب یونانی میں نا انسان کو وحدت کل یعنی مائنڈ باڈی اسپرٹ کے اکارڈنگ دیکھا جاتا ہے, صرف باڈی کی علامات کے اوپر ہی تشخیص نہیں کی جاتی بھی. تو اس کی نفسیاتی حالت, اس کی ذہنی جذباتی کیفیت, اس کا طرز زندگی, اس کی ماحول, کس طرح کے ماحول میں رہ رہا ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھی دیکھی جاتی ہیں. ساروں کے پہلوؤں پر اچھی طرح سے جائزہ لیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی تشخیص کی جاتی ہے. اچھا, اب کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل جیسے ایک پیشنٹ کے مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی اس کو جسمانی مرض نہیں ہے کوئی, لیکن یہ سائن شو کرتا ہے کہ یہ کس آرگن کی ڈسٹربنس شروع ہو گئی ہے. اب جیسے صفراوی مریض ہے, لیور کا جو پیشنٹ ہوتا ہے, اس کو غصہ بہت آتا ہے, چڑچڑاپن اس میں بہت ہوتا ہے, جلد باز ہوتا ہے, جلدی فیصلے کرتا ہے. اس کی اسی طبیعت کی وجہ سے گھر والے بھی اس سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی چونکہ نہیں تشخیص کا علم, اس لیے وہ نہیں جج کر پاتے کہ یہ کیوں ایسے کر رہا ہے. اسی طرح اگر اس کے مطلب خوشی اور ملنساری اور گیدرنگ اور اجتماعیت کو فوقیت دینا, اور اس طرح کی جو سمٹمز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی دموی مزاج میں ہوتی ہیں, جو اور ہارٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. اچھا, اب جو صداوی مریض ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ڈپریشن کی طرف ہوتے ہیں, ان کا سیڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اداسی رہتی ہے. اب ایک مریض میں اگر یہ سمٹم پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ یا تو اس کے پھیپھڑوں میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کی بڑی آنت میں کوئی مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. تو یہ اداسی بھی خود بخود نہیں آتی, ایک نارمل انسان کو خوش رہنا چاہیے. اگر یہ چیزیں طبیعت میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی اسپیسیفک آرگن ڈسٹرب ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں, اگر وہ بار بار مطلب آپ کی کسی فیملی ممبر کا نہیں پوچھ رہا, آپ کے بزنس کا نہیں پوچھ رہا, آپ کی کسی بھی اور چیز کا نہیں پوچھ رہا, لیکن اپنی بات بتا رہا ہے, مجھے یہ درد ہے, مجھے یہ درد ہے, مجھے یہ درد ہو رہی ہے, صرف درد کا ذکر کر رہا ہے, تو اٹ مینس کہ اس کا سٹمک ڈسٹرب ہے, اس کی تیلی ڈسٹرب ہے. تو یہ جو سائن سمٹم ہوتے ہیں یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سا آرگن اس بندے کا ڈسٹرب ہے. تو اب صداوی امراض جو ہیں یہ سائیکوسمیٹک سمٹم شو کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری جو شیزوفرینیا کی جو سمٹمز ہوتی ہیں یہ صداوی امراض میں ہوتی ہیں.
اگر ان مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے تشخیص کرتے ہوئے مریض کا علاج کیا جائے تو ہم نہ صرف غذا اس کی تبدیل کرواتے ہیں، میڈیسن کے ذریعے بھی ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے ماحول ارد گرد کے ماحول میں جو رہنے والے ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس سے وہ پیشنٹ جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو طب یونانی میں نفسیاتی امراض، جذباتی کیفیت اور جو جسمانی امراض ہیں، ان سب کا بہترین علاج موجود ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ طبیبہ نجم السحر نے تو جی آپ کو بڑا وہ آسانی کے ساتھ بتایا، اور میں آپ کو آپ کے لیے اور آسانی پیدا کر دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو لوگ جیسے ہمارے افریقہ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رنگ ہوتا ہے بلیک، ٹھیک ہے، اس طرح کے جو مزاج والے لوگ ہوتے ہیں وہ سوداوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے کلر میں پیل ہو، پلاہٹ ہو، آنکھوں میں پلاہٹ ہو، آنکھیں مین کاز ہوتی ہیں تشخیص کے لیے، آنکھوں میں اگر ان کے پلاہٹ آ رہی ہے اور ان کا یورن جو ہے وہ بھی یلو آ رہا ہے، وہ صفراوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ جن کا رنگ سفید ہوتا ہے اور پھیکا سفید جسے آپ کہتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی لالی نہیں ہے، کوئی کس طرح کے نہیں ہے، وہ بلغمی مزاج کے مریض ہوتے ہیں، ان کا جسم بھی ذرا بھاری ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ سرخ سفید ہوتے ہیں، ٹماٹر کی طرح لال ہوتے ہیں، وہ دموی مزاج کے مریض ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے 4 ہی چیزیں میں نے آپ کو بتائی تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اپنا مزاج تجویز کرنے میں۔ لیکن اپنا مزاج تجویز کیجئے گا، لیکن اپنے علاج کے لیے اپنے معالج کے پاس جائیے گا، کیونکہ اپنا آپ صرف تشخیص کریں، علاج خود سے نہ کریں۔ یہ نہ وہ یوٹیوب آپ نے دوبارہ سے کھولی ہو۔ تو اکرام بھائی آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی نوجوان طبیب جو ہے وہ نبض شناسی کو یا تشخیص کو سیکھنا چاہے تو اس کو کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ یہ ذرا ہمارے نوجوانوں کو جو طبیب ہیں ان کو آپ کوئی میسیج دینا چاہے تو اس کو آپ کھل کے دیجیے گا۔ یہ سر آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ سب سے پہلے تو نوجوانوں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی استاد کے پاس جانا چاہیے، کسی ماہر طبیب کے پاس جانا چاہیے۔ اکثر یوٹیوب پہ یا دوسری تیسری جگہوں پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں، انسان سن لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جی میں بڑا ماہر طبیب بن گیا ہوں، میں نبض شناسی اب کر لیتا ہوں۔ تو ہمیں نبض شناسی کرنے کے لیے سب سے پہلے کسی طبیب کے پاس جانا پڑے گا، اسے بیٹھ کے سیکھنا پڑے گا، اور طبیب کو بھی علم دینے کے لیے اس کو کتابوں کو دیکھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ اسٹوڈنٹس جو اس سے سیکھنے کے لیے گیا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے اگر وہ ڈائریکٹ کتاب سے دیکھتا ہے تو علم نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ استاد کہے کہ میں بنا مطالعہ کس کو سکھا دوں، یہ بھی غلط ہے، بالکل اس کے لیے وہ بھی ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ استاد کے ساتھ پلس کتابیں ہو گئی، پھر ہمیں اسی طرح کسی ایسے شخص کے پاس بھی جانا چاہیے نبض شناسی کے لیے جس کا ایک بہت ہی اچھا ایک نام ہو، بہت اچھا کام ہو، لیکن وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے نا، لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہے لیکن ڈیلیور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد ہمیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، جسے ہم کہہ لیں کہ تھوڑا سا اس طب میں روحانی پہلو بھی آ جاتا ہے، اچھا، ہمیں روحانیت کی طرف بھی تھوڑا سا رکھنا چاہیے قدم۔ وہ اللہ، یہ بعض ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ یہ علم ہے، یہ طب کا جو علم ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہوتی ہے باوضو ہو کے اپنی کرسی پہ بیٹھ کے نبض شناسی جو ہے نا وہ کیا کریں، بالکل تو صحیح۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سب سے پہلے ان اسٹوڈنٹس کو جو آج کل کے نوجوان ہیں اور اپنے اندر شوق پیدا کرنا ہے، یہ نہیں کہ 2 دن استاد کے پاس گئے اور کہا میں تو جناب بس کمال ہے، اب تو میں تو بڑا خود ماہر استاد ہو گیا، بن گیا ہوں، خود استاد بن گیا ہوں۔ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، ان نوجوانوں کو شاگردی کرنی چاہیے۔ بالکل میں اپنی بات کروں، میں نے 12 سال اپنے استاد کی شاگردی کی ہے، بالکل صحیح۔ اور آج بھی اس کا شاگرد ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک ماہر ہوں، میں آج بھی اس کا شاگرد ہوں، اور بالکل میرے صحیح۔ استاد کے پاس، میں اپنے استاد کے پاس جب بھی جاتا ہوں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی جی ہے۔ بالکل، علم تو قبر تک جو ہے وہ انسان سیکھتا رہتا سیکھتا ہے، رہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اس لیے آج کے نوجوانوں کو خاص کر کے کتاب اور استاد ان دونوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے روحانیت کے پہلو میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، بالکل کچھ صحیح۔ اذکار ہیں وہ کرنے چاہیے، بالکل صحیح۔ الہیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے جی، آپ نے بہت اچھی بات کی، کیونکہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے نہیں جڑتا، وہ نماز کا اور ذکر و اذکار کا پابند نہیں ہوتا، تو نفس شناسی آتی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے ہی ممکن ہوتی ہے، اس کے بغیر اس کا حصول بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آپ دونوں مہمانوں کا جی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے،
انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور دعوت دیں گے. تو خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ بیٹھی تھی طبیبہ نجم السحر اور حکیم سید اکرام اللہ گیلانی صاحب، اور ہمیں بتا رہے تھے کہ طب یونانی میں تشخیص کس طرح سے کی جاتی ہے. امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے جو ماہرین ہیں انہوں نے جو آپ کو رائے دی ہے کہ یوٹیوب سے خود علاج مت کیجئے گا، کسی کوالیفائڈ طبیب کے پاس جائیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس رائے پہ ضرور عمل کریں گے. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنے میزبان پروفیسر حکیم سیف اللہ خان لودھی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.